सियशा में आप सबों की सलामती हो। आज हम अस्तर की किताब का जो तीसरा बाब है उसमें से मसीह यशुआ के फ़ज़ल से और रूहुल कुद्स की मदद से जो हमें यशुआ की बातों में से सिखाता और यशुआ की बातें याद दिलाता है और मुकाशफा के रूह से। और अभी हम अस्तर की किताब के तीसरे बाब पर शिरकत करने वाले हैं, तीसरे बाब के साथ। और हम सब की आँखें, मन की आँखें रोशन हो। इन बातों के बाद खासुएरियस बादशाह ने अजाजी हमादाता के बेटे हमान को मुमताज़ और सरफराज किया और उसकी कुर्सी को सब उमाड़ा से जो उसके साथ थे बरतार किया और बादशाह के सब मुलाजिम जो बादशाह के फाटक पर थे हमान के आगे झुककर उसकी ताज़ीम करते थे, क्योंकि बादशाह ने उसके बारे में ऐसा ही हुक्म किया था। पर मर्दाकी ना झुकता ना उसकी ताज़ीम करता था। हमान जो है अब्लीस की तमसील है, तस्वीर है। जो इसकी पहचान है, क्योंकि लिखा है कि जो दरख्त है वो अपने फल से पहचाना जाता है। और इसकी पहचान नए अहदनामे में जब फिर अब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया, यानी यीशु मसीह को, और दुनिया की सारी बादशाहतें और उनकी शानो शौकत उसे दिखाई और उससे कहा कि अगर तू झुककर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब बादशाह के मुलाजिमों ने जो बादशाह के फाटक पर थे मर्दाकी से कहा, तू क्यों बादशाह के हुक्म को तोड़ता है? इसलिए यहूदी यस्सु को सताने लगे, क्योंकि वो ऐसे काम सब्बत के दिन करता था। लेकिन यस्सु ने उनसे कहा कि मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। इस सबब से यहूदी और भी ज़्यादा उसके कत्ल करने की कोशिश करने लगे कि वो ना फ़कत सबत का हुक्म तोड़ता बल्कि खुदा को ख़ास अपना कहकर अपने आप को खुदा के बराबर बनाता था। जब वो उससे रोज़ कहते रहे और उसने उनकी ना मानी, तो उन्होंने हमान को बता दिया ताकि देखें कि मर्दाकी की बात चलेगी या नहीं, क्योंकि उसने उनसे कह दिया था कि मैं यहूदी हूँ। जब हमान ने देखा कि मर्दाकी ना झुकता ना मेरी ताज़ीम करता है, तो हमान गुस्से से भर गया। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, ये बात तुम जानते हो, बस हर आदमी सुनने में तेज और बोलने में धीरा और गुस्से में धीमा हो, क्योंकि इंसान का गुस्सा खुदा की रास्तबाजी का काम नहीं करता। और बहुत से हमारे जो कलाम से जो वाकिफ़ हैं वो बहुत से लोग खुद गुस्से वाले होते हैं, खुद गुस्सेल होते हैं और ये हवाला इस्तेमाल करते हैं कि गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। लेकिन जो गुस्सा है वह खुदा की रास्तबाजी का काम नहीं करता, और गुस्सा जो है वो अब्लीस का अंग है।
تو اگر غصہ کرتے ہو، اگر غصہ آپ میں ہے، تو ابلیس کا جو انگ ہے، جو ابلیس کا پھل ہے وہ آپ میں رہتا ہے، جو ابلیس کا بیج ہے وہ آپ میں رہتا ہے۔ اور ابلیس کو موقع نہ دو، کیونکہ غصہ ابلیس کا انگ ہے۔ اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو، جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی۔ ہر طرح کی تلخ مزاجی اور قہر اور غصے سے کیا ہوتا ہے؟ روح رنجیدہ ہوتا ہے۔ اور شور و گل سے، شور و گل سمجھتے ہیں آپ؟ آج ہماری کلیسیاؤں میں بہت شور و گل ہے، اور شور و گل سے کیا ہوتا ہے؟ روح رنجیدہ ہوتا ہے۔ شور و گل، شور شرابہ، شور و گل اور بدگوئی، ہر قسم کی بدخواہی سمیت تم سے دور کی جائیں، اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں، تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ لیکن فقط مرداکی ہی پر ہاتھ چلانا اپنی شان سے نیچے سمجھا۔ کس نے؟ حمان نے، جو ابلیس کی تمثیل ہے، کیونکہ انہوں نے اسے مرداکی کی قوم بتا دی تھی کہ جو مرداکی ہے وہ یہودی ہے، حمان کو۔ اس لیے حمان نے چاہا کہ مرداکی کی قوم یعنی سب یہودیوں کو، جو خاصویریس کی پوری مملکات میں رہتے تھے، ہلاک کرے۔ مطلب سر ایک نے نہیں جھکایا، مگر پوری قوم کو ہی اس نے ختم کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تو کہنے کا مطلب اس نے مرداکی کو قوم کا فیڈرل ہیڈ بنا دیا، مطلب قوم کا سر۔ اور یسوع مسیح جب صلیب پر تھے تو اس کے اوپر پلاطوس نے لکھوا دیا تھا کہ یہودیوں کا بادشاہ۔ تو یہاں پر بھی حمان کیا کر رہا ہے کہ اس کے ایک یہودی کے سر نہ جھکانے سے اس کو پوری یہودی قوم کا اس نے فیڈرل ہیڈ مان کر پوری قوم کو ہی قتل کروانے کا، مارنے کا ارادہ بنا لیا۔ اور اخاسویریس بادشاہ کی سلطنت کے 12ویں برس کے پہلے مہینے میں جو نشان مہینہ ہے، نشان مہینہ، یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے موسیٰ اور اسرائیل برے کو ذبح کر کے اپنے دروازوں پر خون لگایا تھا، یہ اسی مہینے ہوا تھا۔ وہ روز بروز اور وہ خون جو برا ذبح کر کے خون لگایا تھا اپنے گھروں میں، جو یسوع مسیح کی جو صلیبی موت ہے، وہ شرع کے مطابق اسی ریتی سے اسی وقت پر ہوئی، یعنی نشان کے مہینے میں، کیونکہ وہ جو برے کا ذبح کرنے کا دن تھا، جب موت کا سایہ گزرے گا تو جن دروازوں پر خون لگا ہوگا، بازو پر جو صلیب کا نشان ہے، تو ان کو وہ چھوڑتا جائے گا۔ تو اسی شریعت کے حساب سے مسیح صلیب دیے گئے۔ وہ روز بروز اور ماہ بماہ 12ویں مہینے یعنی ادار کے مہینے تک حمان کے سامنے یعنی کرا ڈالتے رہے۔ مطلب کرا ڈالنے کا مطلب کہ بار بار، مطلب مرداکی کی بات کرتے رہے۔ کرا ڈالنا مطلب بار بار رپیٹ کرنا بات کو، مطلب کرا ڈالنے کا مطلب کہ بار بار ایک ہی بات پر چرچا کرتے جانا، کرتے جانا، کرتے جانا، کرتے جانا، مطلب اس سر جھکانے والی بات کو کرا ڈالنا، مطلب بار بار اس پر چرچا کرنا۔ اور حمان نے اخاسویریس بادشاہ سے عرض کی کہ حضور کے مملکات کے سب صوبوں میں ایک قوم سب قوموں کے درمیان پرگندہ اور پھیلی ہوئی ہے، اس کے دستور ہر قوم سے نرالے ہیں، مطلب الگ ہیں، اور وہ بادشاہ کے قوانین یعنی حکم نہیں مانتے ہیں، سو ان کو رہنے دینا بادشاہ کے لیے
فائدے مند نہیں. اور اس میں سے موسیٰ کے کریکٹر کی بھی خوشبو آتی ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ تمہاری شکایتیں لگانے والا تو ہے موسیٰ. تو اس نے کیا کیا، حمان نے بادشاہ سے شکایت لگائی یہودی قوم کی. کس وجہ سے؟ ایک یہودی انسان کی وجہ سے. اس نے پوری قوم کو ہی دوشی ٹھہرا دیا بادشاہ کے آگے. تو اس میں سے موسیٰ کی خوشبو بھی آتی ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ تمہیں دوشی ٹھہرانے والا اور تم پر دوش لگانے والا ہے، یعنی موسیٰ. اگر بادشاہ کو منظور ہو تو ان کو ہلاک کرنے کا حکم لکھا جائے. ہلاک کرنے کا حکم، جو بائبل مقدس کو جانتے ہیں، کلام حق کو جانتے ہیں، ہلاک کرنے کا حکم یعنی موسیٰ کو کیا دی گئی؟ شریعت. ہلاک کرنے کا حکم، گناہ اور موت کی شریعت، 10 حکم. اور یہاں پر حمان کیا کہہ رہا ہے بادشاہ کو کہ ان کو ہلاک کرنے کا حکم لکھا جائے، مطلب شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی. اور میں تحصیلداروں کے ہاتھ میں شاہی خزانوں میں داخل کرنے کے لیے چاندی کے 10,000 توڑے دوں گا. چاندی کے 10,000 توڑے. اور بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر، بادشاہ نے ہاتھ سے، اگر آپ اس بیک گراؤنڈ کی روحانی سٹوری کو سمجھ رہے ہیں، بادشاہ یعنی خدا نے ہاتھ سے انگوٹھی نکال کر کس کو دی؟ حمان کو. اتار کر یہودیوں کے دشمن عزازی حماداتا کے بیٹے حمان کو دی. ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. پھر ایک دن خدا کے بیٹے آئے. اس کا پرمان، اس کا ثبوت اور اس کی جو مہر ہے اور اس کا جو پھل ہے وہ ایوب کی کتاب میں ہے. پھر ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خداوند کے حضور حاضر ہوں، اور شیطان بھی ان کے درمیان آیا کہ خداوند کے آگے حاضر ہو. اور خداوند نے شیطان سے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے؟ شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا ہوا آیا ہوں. خداوند نے شیطان سے کہا، کیا تو نے میرے بندے ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں. اور گو تو نے مجھ کو ابھاڑا کی بے سبب اسے ہلاک کروں، تو بھی وہ اپنی راستی پر قائم ہے. شیطان نے خدا کو جواب دیا کہ کھال کے بدلے کھال، بلکہ انسان اپنا سارا مال اپنی جان کے لیے دے ڈالے گا. اب فقط اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کی ہڈی اور اس کے گوشت کو چھو دے تو وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر کرے گا. خداوند نے شیطان سے کہا کہ دیکھ، وہ تیرے اختیار میں ہے، فقط اس کی جان محفوظ رہے. اور بادشاہ نے حمان سے کہا کہ وہ چاندی تجھے بخشی گئی، وہ تیرے اختیار میں ہے. ایوب کی کتاب میں. اور بادشاہ نے حمان سے کہا، اخاسویروس نے حمان سے کہا کہ وہ تیرے ہاتھ میں ہے، یعنی کہ وہ چاندی تجھے بخشی گئی اور وہ لوگ بھی، تاکہ جو تجھے اچھا معلوم ہو ان سے کرے. پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا، یعنی یسوع کو، اور دنیا کی ساری بادشاہتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی. کیونکہ اکسیریس یعنی خدا نے ساری چاندی کیا دی تھی؟
حمان کو دے دی، یعنی ابلیس کو، کیونکہ خدا باپ نے اپنی انگوٹھی ہی حمان کو دے دی کہ تو میرے نام پر جو چاہے کر سکتا ہے، جو بھی چاہے۔ تو دنیا کی ساری بادشاہتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی اور اس سے کہا کہ اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ اور ادھر کیا ہے، مرداکی کو حمان کیا کہہ رہا ہے کہ جھک کر سلام کر۔ تو ایسے جو ہے روح القدس ہمیں لکھا ہے یسوع کی باتوں میں سے سکھاتا ہے اور یسوع کی باتیں یاد دلاتا ہے، اور یہ روح القدس کا مکاشفہ ہے، یہ روح القدس کی باتیں ہیں۔ اور جسمانی جو لوگ ہیں اس کو جسمانی نیت سے ہی دیکھیں گے، کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، اور جو روحانی ہے، جو روح القدس کی ہدایت سے کلام کو پڑھتے سنتے سمجھتے ہیں، وہ روحانی باتوں کے خیال میں۔ تو ادھر جو حمان ہے وہ مرداکی کو کہہ رہا ہے میرے آگے سجدہ کر، ادھر ابلیس جو ہے یسوع کو بول رہا ہے کہ میرے آگے سجدہ کر۔ ادھر راجہ اخاسویروس نے اس کو اپنی انگوٹھی دے دی کہ ساری چاندی سب کچھ میں تجھے سونپتا ہوں، اور ادھر بھی ابلیس کے پاس خدا نے ابلیس کو اختیار دے رکھا تھا کہ تو جو چاہے کر سکتا ہے، جو بھی چاہے، کیونکہ خدا کا اختیار یعنی خدا کی انگوٹھی اس کے پاس تھی۔ تب بادشاہ کے منشی پہلے مہینے کی 13ویں تاریخ کو بلائے گئے، اور جو کچھ حمان نے بادشاہ کے نوابوں اور ہر صوبے کے حاکموں اور ہر قوم کے سرداروں کو حکم کیا اس کے مطابق لکھا گیا۔ صوبے صوبے کے حروف، اور حروف مطلب ہوتے ہیں اکشر یعنی ورڈز، حروف، اور قوم قوم کی زبان میں شاہ اخاسویروس کے نام سے یہ لکھا گیا۔ لکھا کس نے؟ حمان نے۔ اور لکھا کس کے نام پر گیا؟ اخاسویروس، مطلب بادشاہ کے نام پر، کیونکہ بادشاہ کی انگوٹھی یعنی اختیار جو تھا وہ حمان کے پاس چلا گیا تھا، حمان کو دے دیا گیا تھا، یعنی ابلیس کو۔ تو لکھا گیا خدا کے نام پر، مگر لکھا کس نے؟ شیطان نے۔ یہ سمجھ لیجیے، کیونکہ اختیار جو ہے بادشاہ نے، خدا نے حمان کو دیا یعنی ابلیس کو، اور اس پر بادشاہ کی انگوٹھی کی مہر کی گئی۔ مہر کس کی ہوئی؟ کیا کس نے؟ حمان نے۔ مہر کس کی ہوئی؟ خدا کی، یعنی اخاسویروس کی۔ اور ہارکاروں کے ہاتھ بادشاہ کے سب صوبوں میں خط بھیجے گئے کہ 12ویں مہینے یعنی ادار مہینے کی 13ویں تاریخ کو سب یہودیوں کو، کیا جوان، کیا بڈھے، کیا بچے، کیا عورتیں، ایک ہی دن میں ہلاک اور قتل کریں اور نابود کر دیں اور ان کا مال لوٹ لیں، اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، گناہ اور موت کی شریعت۔ پس شریعت کیا رہی؟ وہ نافرمانوں کے سبب سے بعد میں دی گئی۔ مطلب نافرمانی جیسے حمان کی نگاہ میں مرداکی نے کی، نافرمانی کے سبب بعد میں دی گئی کہ اس نسل کے آنے تک رہے جس سے وعدہ کیا گیا تھا، اور وہ فرشتوں کے وسیلے سے ایک درمیانی کی معرفت مقرر کی گئی۔ درمیانی یعنی موسیٰ۔ اب درمیانی ایک کا نہیں ہوتا، اور موسیٰ کو دی گئی فرشتوں کے وسیلے۔ اسی تحریر کی ایک ایک نقل سب قوموں کے لیے شائع کی گئی کہ اس فرمان کا اعلان ہر صوبے میں دیا جائے۔
تاکہ اس دن کے لیے تیار ہو جائیں۔ بادشاہ کے حکم سے ہر کارے فوراً روانہ ہوئے اور وہ حکم قصر سوسن میں دیا گیا اور بادشاہ اور حامان میں نوشی کرنے کو بیٹھ گئے۔ پر